प्राइवेट सुराग रसां वली कोस्टा एक ट्रक को चकमा देकर ब्रेकल एवेन्यू पर आया। वो तेजी से अपनी कार एक 50 मंजिला ऑफिस टावर पर ले गया जो बसाइन पे के किनारे पर वाक़ था। इसकी पहली मंजिल पर फार्मन के नाम से एक स्नैक जॉइंट था जिसे मियामी का सबसे महंगा तिजारती मरकज समझा जाता था। वली आमतौर पर इस किस्म की जगहों पर खाना नहीं खाता था, लिहाजा जब इमिग्रेशन अथॉरिटी एलेक्स आर्डन ने इसे ऐन वक्त पर लंच के लिए मदऊ किया तो उसने फौरन सबवे में अपनी रिजर्वेशन मनसूख की और उसकी तरफ चल दिया। वली ने रेस्टोरेंट में कदम रखा जो बेश कीमत फर्नीचर से आरास्ता था। मियामी लातीनी अमरीकी का तिजारती मरकज था। ब्रेकल एवेन्यू वहाँ की मरकजी शाहराह थी और फार्मन वह जगह थी जहाँ ताकतवर और बाअसर शख्सियात अपने मामलात तय करने आती थी। वली ने एलेक्स को एक कोने में छोटी मेज पर बैठे हुए देखा तो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। ये कोई बावकार मेज नहीं है, एलेक्स ने कहा, लेकिन फिलहाल यही गनीमत है। इसने हाल ही में एक बड़ा इमिग्रेशन केस निपटाया था जिसका उसे माकूल मुआवजा मिला था। इसी खुशी में इसने वली को मदऊ किया था। उन्होंने वाइन का आर्डर दिया, गिलास टकराए। एलेक्स ने चारों तरफ देखा। एक फ्रांसीसी राइटर ने कहा था कि हर खुशकिस्मती के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है। एलेक्स ने कहा, अगर ये सच है तो यहाँ बहुत से मुजरिम बैठे हुए हैं। वो अयारी से मुस्कुराई। वो शराब के घूंट लेते रहे, फिर वो अपनी कोहनियाँ मेज पर रखते हुए बोली, अब कुछ काम की बात हो जाए लड़के। वली ने अपना गिलास मेज पर रखा। तुम क्या सोच रही हो? आज सुबह मुझे फार्म हाउस से अपनी सोशल वर्कर फ्रेंड एंड्रयू गार्सिया की फोन कॉल मौसूल हुई। वो ज़रई कस्बा मियामी के जनूब में 30 मील के फासले पर था। पहले एलेक्स वहीं क्लाइंट्स की नुमाइंदगी करती थी। इनमें ज़्यादातर मैक्सिको और वस्ती अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे और वो कभी कभार भाग दौड़ के लिए वली की इत्मीनान हासिल किया करती थी। वो अपने काम के सिलसिले में गार्सिया से मिल चुका था। एंड्रयू के साथ क्या मसला है? एलेक्स ने विस्की का घूंट लेते हुए कहा। इससे एक मैक्सिकन ने राब्ता किया है जिसे मदद की ज़रूरत है। इससे कुछ तहकीकात करवानी है। वो आदमी कौन है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो हाल ही में यहाँ आया है। वो किसान है, इसके पास कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं है। वो बिल्कुल कलाश है। वली ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं समझा कि वो तुम्हारी फीस दे सकेगा कि नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन एंड्रयू ऐसा दोस्त है जो कई सालों से मेरी मदद कर रहा है और मैं इसकी एहसानमंद हूँ। सबसे बढ़कर ये कि इसके ख्याल में इस आदमी को किसी से फौरी खतरा है। वली के चेहरे के तासरात और गंभीर हो गए। और चूंकि इसके पास कानूनी कागजात नहीं है इसलिए वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। इसलिए तुम रज़ाकाराना तौर पर मेरी मदद करो, ताहम मैं तुम्हारा 2 दिन का मुआवजा और दीगर खर्चात अदा कर दूंगी। वली कंधे उचकाते हुए बोला, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। बेशक। तुम इस खतरे के बारे में क्या जानती हो जो इस आदमी को दरपेश है? एक स्मगलर है जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को मैक्सिको से अमेरिका लेकर आता है। ये इंसानी स्मगलर लोगों को अमेरिका लाने का भारी मुआवजा वसूल करते थे। बहुत से केसेस में जो पूरी फीस नहीं दे सकते थे बाद में अदायगी का शेड्यूल तय कर लेते थे। अगर वो बर वक्त रकम अदा नहीं कर पाते तो मामला बिगड़ जाता था। क्या इस केस में वो शख्स शेड्यूल के मुताबिक माहाना किस्त नहीं दे सका? एलेक्स ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। एंड्रयू तुम्हें वजाहत से पूरा केस समझा देगा। वो तुम्हारे वहाँ पहुँचने की तवक्को कर रहा है। इस वक्त पेटर उनका आर्डर लेने के लिए आ गया। वली ने रान का बुना हुआ गोश्त मंगवाया। एलेक्स ने भी इसकी तकलीद की। 2 घंटे बाद वली फार्म हाउस के लिए रवाना हो गया। वो रास्ते में थोड़ी देर के लिए लिटिल हवाना में अपने घर रुका। इसने कपड़ों का एक छोटा बैग तैयार किया कि हो सकता है उसे वहाँ रात को रुकना पड़ जाए। रास्ते में इसने एंड्रयू गार्सिया को फोन किया। वो ट्रेलर पार्क में मिलने पर मुत्तफिक हो गए। तो फार्म हाउस एक मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था जहाँ से इर्द गिर्द के फ्रूट और सब्जियों के फार्म्स को सामान सप्लाई किया जाता था। वली पहली बार वहाँ 1990 के अवाइल में गया था जब समुद्री तूफान ने वहाँ तबाही मचाई थी। इस वक्त वो मियामी पुलिस में नया रंगरूट भर्ती हुआ था और इससे मुतासरीन तक फ्री सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही इसे इन अशिया की हिफाजत भी करनी थी ताकि इन्हें लुटेरों से बचाया जा सके। इसे अभी तक याद था कि इसने जिंदगी में पहली बार एक कार्गो ट्रक चलाया था और उसे जगह जगह तबाही के आसार नजर आए थे। मकानों की टूटी हुई छतें, शिकस्ता दीवारें, गिरे हुए दरख्त, टडमट जंगल, टूटे हुए शीशे, सदमा, मायूसी और आंसू, इन मनाजिर को कभी बुलाया नहीं जा सकता था। इसके बाद वो गुज़श्ता बरसों में अपने केसेस के सिलसिले में यहाँ आया था। कुछ पुराने वक्तों के सफेद फार्म और अफ्रीकी अमेरिकन समुद्री तूफान के फौरन बाद यहाँ से नकल मकानी कर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। वो दोबारा इतनी बड़ी तबाही का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी जगह किसान और छोटे ताजिर यहाँ आकर आबाद हो गए। उनमें से बेशतर का ताल्लुक मैक्सिको और ग्वाटेमाला से था। जिन्होंने इस जगह को दोबारा बनाया
اور نئے کھجور کے درخت لگائے جو مرکزی شاہراہ پر ایک قطار میں استادہ تھے۔ اس سڑک پر نئے کاروبار شروع ہو چکے تھے، جن میں کئی میکسیکن ریسٹورانٹ، ویسٹرن یونین کی شاخ جہاں سے کارکن اپنے گھروں کو رقوم بیچتے تھے، 2 امیگریشن وکیل اور کئی دکانیں تھیں۔ ولی شہر کے وسط سے گزرتا ہوا ٹریلر پارک میں پہنچا جو مرکزی شاہراہ سے چند بلاک کے فاصلے پر تھا۔ موسم گرما تھا اور تیز دھوپ سے سڑکیں اور گلیاں تپ رہی تھیں۔ وہاں کہیں کہیں پام کے درخت تھے، لیکن وہ سایہ فراہم کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ وہاں کے ٹریلر پرانے اور ٹینٹ شدہ تھے، لیکن ان کے مکینوں نے کوشش کر کے انہیں رہائش کے قابل بنا لیا تھا۔ کئی ٹریلر کے ایلومینیم باکس پر دوبارہ رنگ کیا گیا تھا جو زیادہ تر ہلکا زرد تھا تاکہ زنگ آلودہ حصوں کو چھپایا جا سکے۔ ان کے باہر کینوس کے شامیانے نصب تھے اور نیچے پلاسٹک کی کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی۔ اندر ناقابل برداشت گرمی ہونے کی صورت میں وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ بہت کم یونٹس کے باہر چھوٹے باغ تھے جن میں ٹماٹر، دھنیا، السی کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ولی کی رفتار مزید سست ہو گئی۔ اس کے پاس سے کچھ چھوٹے بچے گزرے جو اسکول سے گھر جا رہے تھے۔ مرد اور عورتیں بھی اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی ولی سمجھ گیا کہ ان میں سے زیادہ تر کسان ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بڑی بالٹیاں تھیں جن میں وہ سارا دن غلہ بھرتے رہتے۔ اس کے علاوہ ان کا مخصوص لباس، کھیتوں میں کام کرنے والے دھوپ سے بچنے کے لیے بڑے ہیٹ پہنتے تھے۔ ولی نے سر کے اشارے سے انہیں ہیلو کہا اور پھر کمپلیکس کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یونٹ نمبر 86 پر جانا تھا جہاں اینڈریو گاریشیا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک طویل قامت، مضبوط جسم کا مالک، اس کی عمر 40 سے زیادہ تھی۔ اس نے آدھی آستینوں والی سفید قمیض، ہاکی پتلون اور ایک کان کے پیچھے بلوٹوتھ ڈیوائس لگا رکھی تھی۔ وہ مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے آن کال رہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ولی کا استقبال کیا۔ کیا حال ہے اینڈریو؟ میں اس فون کال کے آنے سے پہلے بہت بہتر تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے۔ یہ رقم میری بساط سے بڑھ کر ہے۔ پوری بات بتاؤ۔ میں تمہیں اس شخص سے ملوا رہا ہوں جس نے مجھے فون کیا تھا تاکہ وہ تمہیں اپنی کہانی سنا دے۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ تم اس کی زبانی سنو، لیکن وہ تم سے بند کمرے میں بات کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں موجود دوسرے لوگ کچھ دیکھ یا سن نہ سکیں۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ٹریلر کی سائڈ میں آ گئے۔ وہاں اسکرین ڈور کے باہر لکڑی کی 2 سیڑھیاں کھڑی ہوئی۔ اینڈریو ان پر چڑھ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ٹریلر کے لیونگ روم میں بہت کم روشنی تھی۔ اس کی نیچی چھت پر جگہ جگہ پانی کے دبے تھے جیسے وہ ٹپک رہی ہو۔ فرش پر جگہ جگہ کریکس پڑے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹا سا فرسودہ کچن تھا۔ اس کے سامنے ایک راہداری بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی اور ان کے عقب میں باتھ روم تھا۔ وہ یونٹ برسوں پرانا تھا۔ فرنیچر ایک فارمیکا کی میز، 3 کرسیوں اور ایک پرانے صوفے پر مشتمل تھا۔ دیوار پر اطالوی آرٹسٹ لیونارڈو کی بنائی ہوئی ایک تصویر آویزاں تھی۔ اس کے بالکل نیچے ایک نوجوان لاطینی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی۔ وہ چھوٹے قد کا دبلا پتلا شخص اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اسے کھیتوں سے آتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس نے ابھی تک پسینے سے بھیگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی نیلی بالٹی میز پر رکھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اینڈریو نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ولی یہ ٹوما ہرنانڈس ہے، میکسیکو کا رہنے والا، اور تقریباً 6 ہفتہ قبل یہاں آیا ہے۔ یہ تمہیں بتائے گا جب اسے یہاں سمگل کیا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹوماس، یہ میرا دوست ولی کوسٹا ہے، یہ تمہاری مدد کرنے یہاں آیا ہے۔ ولی اور اینڈریو 2 خالی کرسیوں کی طرف بیٹھ گئے۔ ٹوماس نے پانی کا گھونٹ پیا اور ان کی طرف جھک کر تقریباً سرگوشی کے انداز میں اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے تقریباً 4 ماہ قبل اپنے دوست وکٹر کے ہمراہ گھر چھوڑا۔ ہم میکسیکو کے جنوب میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے اتنی اچھی فصل نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر والے پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتے۔ چنانچہ ہم نے بھی علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرح امریکہ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم اس علاقے میں چلے آئے کیونکہ یہاں ہماری جان پہچان کے لوگ تھے اور ان کے پاس اپنے ٹریلر تھے۔ تو تم خود یہاں اسمگل ہو گئے، ولی نے کہا۔ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے اسمگلر کو ایڈوانس رقم دینے کے لیے کچھ رقم ادھار لی، یہ طے پا گیا باقی کی رقم ہم یہاں کام کر کے ادا کریں گے۔ اس اسمگلر کا نام ماریو ہے۔ وہ تمہیں کس طرح لے کر آیا؟ ٹوماس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم نے ایریزونا میں سرحد پار کی، اس سے پہلے ہم کبھی صحرا میں نہیں گئے تھے۔ وہ ناقابل یقین حد تک گرم تھا۔ ہم صرف رات میں سفر کر سکتے تھے کیونکہ دن میں بار بار پیٹرول ہیلی کاپٹر ہمیں تلاش کر رہے ہوتے، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے ہم دن میں بھی نہیں سو سکتے۔ ہم صرف سورج غروب ہونے اور صبح کے وقت سفر کرتے۔ بعض اوقات ہمیں راستے میں دوسرے لوگوں کا سامان مثلا کپڑے، بیگ، جوتے ملے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ 2 مقامات پر ہم نے قبریں دیکھی جہاں لوگ مرے تھے، کسی نے ان پر چھوٹی سلیبیں لگا دی تھی۔ اس سے ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ بظاہر کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی خوف سے آزاد نہیں ہوا تھا کہ پھر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ولی نے کہا، وہ کیا؟ نوجوان نے پانی کا گھونٹ لیا اور بولا، میرا دوست وکٹر جسمانی طور پر کمزور تھا۔ صحرا میں سفر کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا۔
تیسرے روز اس نے سفر کے اختتام پر جب ہم ایک ٹرک میں سوار ہوئے تو وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ میں نے ماریو سے کہا کہ وکٹر کے ساتھ رک جاتا ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں غالباً بارڈر پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاؤں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اب تک ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور میں اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ماریو نے کہا میں اپنا سفر جاری رکھوں اور وکٹر اور ٹریسا نام کی ایک عورت کے ساتھ رک جائے۔ اسے بھی چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن مجھے جانا پڑا۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں ہمیں ٹرک کا انتظار کرنا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ماریو عورت کے ساتھ آیا۔ میں نے وکٹر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آدمی گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ توماس اس لمحے کو یاد کر کے رنجیدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ولی نے اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کیا۔ توماس نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں اس وقت سے واپس جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ماریو نے کہا ہے کہ میں صحرا میں بھٹک جاؤں گا۔ چند دنوں بعد جب ماریو ہمیں ٹسکن چھوڑ کر چلا گیا تو ٹریسا نے مجھے حقیقت بتائی کہ ماریو نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور وکٹر کے سر پر دے مارا۔ وہ زمین پر گرا اور مر گیا، لیکن ماریو نے ٹریسا کو نہیں دیکھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے بھی کہا کہ وکٹر گرمی کی وجہ سے مر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، ورنہ وہ اسے بھی مار دیتا۔ البتہ بعد میں اس نے مجھے بتایا انسانوں کی سمگلنگ ایک غیر قانونی کاروبار ہے۔ توماس نے اپنے دوست وکٹر کے بارے میں جو بتایا وہ اس کی انتہا تھی، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ کئی لوگ صحرا سے گزرتے ہوئے مر گئے، لیکن یہ کبھی واضح نہ ہو سکا کہ ان کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ ولی نے پوری بات سن لی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے۔ یہ جرم 2000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا اور مجرم یقیناً واپس میکسیکو چلا گیا ہوگا۔ غالباً اس نے کوئی جعلی نام اختیار کیا، اس لیے اسے تلاش کرنا ناممکن ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہم وہی چھا گئی، لیکن نوجوان نے ولی کی پریشانی کو بھانپ گیا اور بولا ماریو یہی فارم ہاؤس میں ہے، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے کل دیکھا ہے۔ ولی نے اپنے سر کو اس طرح جنبش دی جیسے ٹھیک طرح نہ سنا ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے جس شخص کو دیکھا وہ ماریو ہی تھا؟ نوجوان نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسباب میں سر ہلا دیا۔ میں اس شخص کو کیسے بول سکتا ہوں جس نے میرے عزیز ترین دوست کو قتل کر دیا ہو؟ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اینڈریو نے سوال کیا۔ وہ غالباً ایک نئے گروپ کو لے کر آیا ہوگا۔ اپنی یہاں موجودگی کے دوران وہ ان لوگوں سے بھی بقیہ رقم وصول کر سکتا ہے جنہوں نے اسے قسطوں میں بقایا جات ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ولی نے اپنی آنکھیں نوجوان پر مرکوز کر دی۔ تم نے اس شخص موریو کو کہاں دیکھا؟ میں نے سپر مارکیٹ کے بالکل سامنے بیلڈ ہال سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم صحرا میں سے گزر رہے تھے تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اسے بیلڈ کھیلنا بہت پسند ہے کیونکہ اسے اس میں بہت مہارت ہے اور اس نے بہت رقم جیتی ہے۔ کئی ہفتوں بعد میں نے اسے یہاں بیلڈ ہال سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ ماریو ہی ہے اسے 2 مرتبہ دیکھا۔ ولی ٹاؤن سے گزرتے ہوئے وہ جگہ دیکھ چکا تھا۔ کیا تم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہاں گیا؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں، میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سڑک پر جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں مخالف سمت میں چلا گیا۔ میں اس سے کچھ کہنے یا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اس نے وکٹر کے ساتھ کیا کیا۔ پھر میں نے ٹریسا کو فون کر کے بتایا میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ بھی یہی ٹاؤن میں ہے؟ ولی نے پوچھا۔ نہیں، وہ فلوریڈا کے ایک قصبے میں ہے جو یہاں سے شمال کی جانب تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جہاں اس کی فیملی رہتی ہے۔ ہم 2 مرتبہ آپس میں بات کر چکے ہیں۔ ولی اس کی بات سمجھ گیا، اس حقیقت کے باوجود کہ توماس اس کے قتل کا ایک چشمدید گواہ سے رابطے میں تھا۔ وہ ایک مبینہ قتل تھا۔ ایک سابق پولیس افسر ہوتے ہوئے اس میں اتنی سمجھ تھی کہ کون سا کیس بنایا جا سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ وکٹر کا قتل ہزاروں میل دور ایک صحرا میں ہوا جس کا کوئی عینی گواہ نہ تھا، اس لیے وہ اس قابل نہیں تھا کہ کوئی اس پر اپنا وقت ضائع کرتا۔ ٹریسا نے تم سے کیا کہا؟ توماس کا چہرہ خوف سے زد پڑ گیا۔ وہ یہ جان کر خوفزدہ ہوئی کہ ماریو اس علاقے میں موجود ہے، اس وجہ سے ہم دونوں خوفزدہ ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کس طرح ماریو کے خلاف گواہی دے سکے گی کیونکہ وہ خود یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہی ہے اور یقیناً سامنے آنے سے خوفزدہ ہوگی۔ اپنے پولیس کے تجربے کی بنیاد پر وہ جانتا تھا کہ اگر جرم کا کوئی گواہ گواہی دینا چاہے تو امیگریشن حکام اسے تحفظ فراہم کر سکتے تھے۔ اس نے خود بھی کچھ لوگوں کو گواہی دینے پر قائل کیا تھا۔ ٹریسا سے بات کرنے کے بعد تم نے مسٹر گریشیا کو فون کیا؟ ہاں، اس نے پہلے اینڈریو اور پھر ولی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ ولی نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تم مجھے اس چیز کا حلیہ بتاؤ۔ توماس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا تم آسانی سے اسے پہچان لو گے، وہ مجھ سے قد میں کچھ ہی زیادہ اور بہت دبلا پتلا ہے۔ اس نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا اور اس کے گال پر اس جگہ ایک بڑا زخم کا نشان ہے۔ اسے ایک دفعہ بارڈر پولیس سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا اور ہار دار تاروں سے گزرتے ہوئے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ ولی نے اسے بتایا کہ وہ اور اینڈریو اس سے رابطے میں رہیں گے اس دوران وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ اس کی فکر نہ کرو، توماس نے کہا، وہ آخری شخص ہے جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈنر کا وقت ہو گیا۔ ولی اور اینڈریو ایک میکسیکن ریسٹورانٹ میں گئے جہاں ولی نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا ختم ہوا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بلڈ کھیلنے جاؤں گا، ولی نے کہا، اور وہ اگلے روز صبح ملنے پر متفق ہو گئے۔ ولی مرکزی شاہراہ پر روانہ ہو گیا
اس نے بلیٹ کے ہال کے قریب پہنچ کر موڑ کاٹا اور ایک ذیلی سڑک پر کار کھڑی کر دی۔ ہال کے قریب پہنچ کر اسے میکسیکو کی روایتی موسیقی کی آواز سنائی دی جو بیرونی دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک بڑے کمرے میں بائیں جانب ایک طویل بار اور دوسری جانب 4 عدد بلیٹ کی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں بہت کم روشنی تھی، البتہ بلیٹ کی میزوں کے اوپر تیز روشنی والے بلب لٹکے ہوئے تھے۔ ولی بار کے اندر کی طرف چلا گیا جہاں نصف درجن مقامی باشندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عورت کے سوا سب مرد تھے۔ تمام مردوں نے بیس بال کیپ پہن رکھی تھی جس کا رخ پیچھے کی جانب تھا کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں تھی۔ سنہرے بالوں والی عورت نے انتہائی مختصر اسکرٹ اور سرخ رنگ کا بغیر آستینوں اور کھلے گلے کا بلاؤز پہن رکھا تھا جس میں اس کے جسمانی خطوط پوری طرح نمایاں ہو رہے تھے۔ ولی نے بارٹینڈر کو بیئر کا آرڈر دیا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور بلیٹ کی میزوں کی طرف چل دیا۔ اس وقت وہاں 2 میزیں استعمال میں تھیں۔ دروازے کے قریب والی میز پر 2 بھاری بھرکم افراد 8 گیندوں والا گیم کھیل رہے تھے۔ ولی نے انہیں بغور دیکھا لیکن وہ ماریو کے مقابلے میں بہت زیادہ بھاری تھے۔ ولی نے اپنی توجہ پیچھے والی میز کی طرف مرکوز کی۔ وہاں 2 افراد کھیل رہے تھے جبکہ کچھ دوسرے لوگ میز کے گرد اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کھلاڑی دبلے پتلے تھے اور ٹوماس کے بتائے ہوئے حلیے سے مطابقت رکھتے تھے۔ ولی بس اتنا ہی دیکھ سکا۔ اس نے اپنے بیئر اٹھائی اور کمرہ پار کر کے اس کی عقبی میز پر پہنچا۔ وہاں ایک ستون کے ساتھ ایک ریک میں بلیٹ کی سٹک رکھی ہوئی۔ ریک کے برابر کارڈ پر وہاں کے اصول لکھے جاتے تھے۔ 10 گیندوں کے گیم میں تمام گیندیں جالی میں گرنی چاہیے۔